एपिसोड 30। ये तुम क्या कर रहे हो अर्जल? अब ये क्या नया तमाशा है? शाजिम दौरानी चेयर से खड़े हुए थे और इसकी जानिब बढ़े। पूरे हाल में अजीब सी खामोशी फैली थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दलारा ने फौरन से कोहनी दायान को मारी। ये क्या हो रहा है? मैं सांस लेती हूँ और एक नई भाभी आ जाती है। कल को तुम भी निशा को ले आना। निशा का नाम सुनते दयान के जबड़े तन गए थे। नाम मत लो उसका। और मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि उसे बीवी बनाओ, वो चिढ़कर बोला था। दलारा हैरत से इसको देखने लगी। कल तक जो निशा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता था, आज खुद ऐसे बोल रहा है। जरूर दोनों के बीच कुछ हुआ है। इसमें तमाशे वाली क्या बात है डैड? अरसर बिल्कुल पुरसुकून लहजे में बोला। मैं और मिस सेजन एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमने निकाह कर लिया है, बस। उसका अंदाज ऐसा था जैसे इसने कोई बहुत मामूली बात कही हो। कल तक तो तुम महानूर के प्यार में देवदास बने फिरते थे। शाजिम दौरानी उसे तिरछी निगाहों से देखते बोले। अब ये मिस सेजन अचानक कहाँ से आ गई? डैड, ये सच है कि मैं महानूर के जाने के बाद डिप्रेशन में था, अर्जल ने संजीदगी से कहा। लेकिन मिस हेजन की काउंसलिंग की वजह से मैं ठीक हुआ हूँ और इसी दौरान मैं इमोशनली इनसे अटैच हो गया हूँ। हेजन ने उसकी जानिब देखा। फिर एक दिन मिस हेजन ने मुझे प्रपोज किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वो इत्मीनान से झूठ बोल गया था। हेजन की आंखें फट गई। गुंडा गिरगट। उसने दिल ही दिल में इसे नए लक़ब से नवाजा था। तभी शाजिम दौरानी की आवाज़ गूंजी। हेज़न बेटा, क्या ये सच है? हेज़न ने फ़ौरन से एक नज़र अर्जल को देखा, जो आंखों ही आंखों में इसे स्क्रिप्ट याद करवा रहा था। वो जो कार में रट कर आई थी, लेकिन स्क्रिप्ट में तो ये लिखा था कि अर्जल ने प्रपोज किया था। यहाँ आकर जनाब ने पूरी कहानी बदल दी थी। तू अब वो तो अब वो चुप क्यों रहती? जी अंकल, हेज़ल दांत पीसते बोली थी। ये झूठ बोल रहे हैं। हाल में फिर से सन्नाटा छा गया। अर्जल ने धीरे से गर्दन मोड़ कर इसको देखा। इन्हें मैंने नहीं, बल्कि इन्होंने मुझे प्रपोज किया था, हेज़न शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली। शाजिम दौरानी हैरत से अपने बेटे को देखने लगे। इसने तुम्हें प्रपोज किया? जैसे उन्हें यकीन नहीं आ रहा हो। हानिया की मुट्ठी बर्दाश्त से भींच गई थी। जी अंकल, हेज़न ने हल्का सा सर झुकाया। सच तो ये है, जब अर्जल सर महानूर की वजह से टूट चुके थे ना, तो इन्हें बस एक सहारे की ज़रूरत थी। अर्जल की निगाहें इसके चेहरे पर टिक गई। इस बार भी हेज़न स्क्रिप्ट वाली लाइंस नहीं बोल रही थी। मैंने सिर्फ इनकी बातें सुनी, इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे मुझे खुद भी उनकी आदत सी हो गई। हाल में खामोशी छा गई। पता ही नहीं चला कब इनकी खामोशी समझ में आने लगी, कब इनका गुस्सा बुरा लगना बंद हो गया और कब इनकी फिक्र होने लगी। अर्जल उसे बस देखता ही रहा। हेज़न हल्की सी मुस्कुराई। लेकिन प्रपोज इन्होंने ही किया था अंकल, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ। दुलारा की आंखें चमक गई। ओह माय गॉड! वो लिटरली चेयर से खड़ी हो गई थी। भाई ने प्रपोज किया था? दयान ने फौरन से इसका हाथ खींचकर इसे वापस बिठाया। बैठ जाओ ड्रामेटिक कंपनी। नहीं, सीरियसली, दलारा एक्साइटमेंट से बोली। मैं इमेजिन कर रही हूँ हमारे सन की भाई रोमांटिक लाइंस बोल रहे होंगे। या अल्लाह! रानी और कासिम ने एक साथ इसे घूरा था। चुप हो जाओ। फिर भी भाभी, आरेश ने मज़े लेते हुए कहा। ऐसी भी क्या मजबूरी थी, मुंह पर रिजेक्ट कर देती। इस बार अर्जल की आइस ब्लू आंखें सीधा इस पर जा टिकी थी। आरेश! बस एक लफ्ज़, लेकिन इसका लहजा वार्निंग से भरपूर था। बस। हानिया दुरानी की तेज़ आवाज़ हाल में गूंजी। वो सीधा अर्जल के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हारी माँ हूँ अज्जू। तुमसे जो बेहतर तुम्हें जानती हूँ। उनकी आंखें भर आई थी। तुम सिर्फ मुझे सज़ा देने के लिए यह सब कर रहे हो। अर्जल का चेहरा सख्त होता गया। मेरा भी फैसला सुन लो। हानिया ने नफरत से हेज़न को देखा। मैं इस लड़की को कभी कबूल नहीं करूंगी। हेज़न का रंग उड़ गया। ना इसका कोई ख़ानदान है, ना स्टेटस है, ये हमारे बराबर कैसे हो सकती है? कम अज़ कम महानूर तो शाजिम की सगी बहन की बेटी थी, मगर ये, क्या तुम मुझे सबक सिखाने के लिए किसी भी यतीम खाने की लड़की को बीवी बना कर ले आओगे? हानिया के अल्फाज किसी जहरीले खंजर की तरह थे, जो सीधा हेज़न के दिल में उतर गए। उसका चेहरा खफत से सुर्ख हो गया और लाख कोशिश के बावजूद इसकी आंखों से एक मोटा सा आंसू निकलकर गाल पर फिसल गया, जिसे देखकर अर्जल का मीटर शार्ट हुआ। मॉम! अर्जल की धाड़ से लांच के दोनों दीवार गूंज उठे थे। हेजन ने खौफ के मारे अर्जल का कोट का कोना मजबूती से पकड़ लिया। बाहर है जो पास ही खड़ी थी, इसने अफसोस से अपनी सास को देखा। उनका रवैया हद से बढ़ चुका था। मैं अपनी बीवी के बारे में एक गलत लफ्ज नहीं सुनूंगा। अर्जल ने हेजन का हाथ इतनी मजबूती से थामा कि हानिया को अपना दिल इसकी मुट्ठी में महसूस हुआ था। मोम, किसी की शख्सियत उसका नाम, स्टेटस या दौलत नहीं होती। वो उसका किरदार होता है, उसकी इंसानियत में होता है। आपकी दौलत से आप सिर्फ इंसानों को मुतासर कर सकती हैं, अल्लाह को नहीं।
جب اس دنیا کو بنانے والے کو ان سب سے فرق نہیں پڑتا تو ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کو جج کرنے والے؟ ہانیہ بیگم بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو زندگی میں پہلی بار ان پر اتنی تلخی سے چلا رہا تھا۔ آپ جانتی کیا ہے ہیزن کے بارے میں؟ اس دنیا میں جہاں ہر شخص صرف اپنی ذات میں گم ہے، وہاں اس لڑکی نے دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کا پروفیشن چنا ہے۔ یہ خود لاکھ دکھ درد سہ کر بھی دوسروں کو مسکرانا سکھاتی ہے، انہیں حوصلہ دیتی ہے۔ آپ کا سٹیٹس وقت کے ساتھ مٹی میں مل جائے گا، مگر اس کی دی ہوئی امید لوگوں کو مرتے دم تک یاد رہیں گی۔ ہیزن یک ٹک ارزل کو دیکھتی رہ گئی۔ آج اسے اپنا فیصلہ بالکل برا نہیں لگا تھا۔ ارزل نے جس خوبصورتی سے اس کے پیشے کو اور شخصیت کا دفاع کیا تھا، ہیزن کو اپنی محبت پر فخر محسوس ہونے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جو اس شہزادے کو اس کی جھولی میں ڈال دیا گیا۔ ایک بات یاد رکھے موم، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ ارزل نے رخ موڑا، بہارے اور دلارا کو دیکھا۔ بہارے، دلارا، تم دونوں بھابھی کو میرے روم میں لے جاؤ اور انہیں کھانا بھی کھلا دینا۔ اس کا لہجہ اب بھی چبا چبا کر نکلا تھا جو اس کے اندر دبے ہوئے غصے کی نشانی تھی۔ ہانیہ بیگم وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ انہیں محسوس ہوا آج ان کا بیٹا ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا ہے۔ ان کی پرنسس کو وہ جانور لے گیا تھا اور اب ان کے دونوں شہزادوں پر ان دو سہیلیوں نے اپنا کالا سایہ ڈال دیا تھا۔ ہانیہ بیگم نے کچھ نہیں کہا، ان کا وجود ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ سر جھکائے بھاری قدموں سے اپنے کمرے میں بڑھ گئی تھی، مگر ان کی خاموشی کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ زینی، تو چھپا رستم نکلی، سیدھا اپنے آئس پرنس کو ہی شوہر بنا لیا۔ یہ بہاریں تھی جو روم میں داخل ہوتے ہی اسے چھیڑنے لگی۔ ہیزن نے فوراً سے رخ موڑا۔ تم مجھ سے بات مت کرو، اس کی آواز میں نخرہ بھی تھا اور ہلکا سا گلا بھی۔ بہاریں فوراً پیچھے سے آ کر اسے زور سے گلے لگ گئی۔ اچھا سوری میری زینی، میں اس وقت ہوش میں نہیں تھی، سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میں… وہ بولتے بولتے رک گئی۔ ہیزن نے فوراً سے اس کی خاموشی نوٹس کی اور مڑ کر اسے زور سے گلے لگا لیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں ایک ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اٹس اوکے میری جان، ہیزن اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے بولی۔ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ دیکھا، اللہ جی نے میری دعا قبول کر لی۔ اب تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ لیکن ہیزن کی بات پر بہاریں مسکرا نہیں سکی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ آریش اور اس کے درمیان سب ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے اس نے فوراً سے بات کا رخ بدل دیا۔ میں بھی تمہارے لیے بہت خوش ہوں میری زینی، بہاریں نے اس کے چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے کہا۔ ارزل بھائی بہت اچھے ہیں اور میں تم دونوں کے لیے دل سے خوش ہوں، بس تم دونوں ہمیشہ ایسے ہی ساتھ رہنا، کسی کی بری نظر نہ لگے، آمین۔ ہیزن اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکرا دی تھی، مگر وہ یہ نہیں بتا سکی کہ وہ یہ سب اصل محبت نہیں ہے، صرف ایک کانٹریکٹ میرج تھی۔ استغفر اللہ! اچانک کسی کی ڈرامائی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ دروازے کو دیکھا، جہاں دلارا آنکھیں پھاڑ کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے گلبانو بھی کھڑی تھی جو ٹرے پکڑے کنفیوز سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ بی بی جی، سی بی جی، بی بی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دلارا نے شوق کا ایکسپریشن دیا۔ آپ لوگوں کو تو میرے بھائیوں کے ساتھ رومانس کرنا تھا اور یہاں آپس میں ہی… اس کی بات کا مطلب سمجھتے دونوں فوراً سے ایک دوسرے سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ استغفر اللہ! اس بار دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ دلارا زور زور سے ہنسنے لگی۔ مذاق کر رہی تھی بی بی سی بی۔ وہ دونوں کے درمیان گھس کر بیٹھ پر بیٹھ گئی۔ بانو، پلیٹ مجھے دو اور یہاں سے تشریف لے جاؤ، دلارا نے حکمرانہ انداز میں کہا تھا۔ گلبانو نے تینوں کو عجیب نگاہوں سے دیکھا، پھر پیر پٹک کر روم سے نکل گئی۔ جیسے ہی وہ گئی دلارا نے ڈراماٹک پوز مارا۔ ہیلو بی بی اور سی بی، میں ہوں دورانی خاندان کی سب سے کیوٹ، انٹیلیجنٹ، گارجس اور بیچاری نند۔ اس نے اپنے کالر اوپر کیے۔ دلارا کاظم دورانی۔ بہاریں اور ہیزن اسے ہکا بکا دیکھنے لگی اور اگلے ہی سیکنڈ دلارا نے دونوں کے منہ میں زبردستی نوالا ڈال دیا۔ کھائیے، بعد میں گھور لینا۔ دل؟ بہاریں ہنسی روک کر بولی۔ ہیزن حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بی بی اور سی بی کیا ہے؟ اوفو! دلارا نے ماتھا پیٹا۔ اتنا سمپل سی چیز بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس نے بہاریں کی جانب اشارہ کیا۔ سی بی مطلب چھوٹی بھابھی، اور ہیزن کی جانب دیکھا، اور بی بی مطلب بڑی بھابھی، اور پھر فخر سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئے جیسے دنیا کی سب سے انٹیلیجنٹ بچی ہو۔ بہاریں ہنس پڑی۔ ہاں زینی، ہماری دل واقعی بہت پیاری ہے۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں اس نے ہمیشہ میرا خیال رکھا ہے۔ وہ پیار سے دلارا کا گال کھینچنے لگی۔ ہیزن نے بھی اس کا دوسرا گال کھینچ لیا۔ بات تو صحیح ہے، ہماری چھوٹی نند تو واقعی کیوٹ اور کلیور ہے۔ دلارا کے گالوں میں فوراً سے ڈمپل ابھر آئے۔ وہ تو میں ہوں۔ پھر وہ اچانک دونوں کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں بولی۔ ویسے بی بی اور سی بی، دونوں نے تجسس سے اس کو دیکھا۔
اگر آپ دونوں کو کبھی بھی اجو بھائی یا رشی بھائی کے سیکرٹس جاننے ہو نا، اس نے اپنے بال جھٹکے، تو دلارا دی گریٹ سے اپارٹمنٹ بک کر لینا۔ ہیزل اور بہار ایک ساتھ کلکلا کر ہنس پڑی تھی۔ دلارا نے فوراً سے ہاتھ اٹھا کر وارننگ دی، لیکن چارجز لگیں گے کیا؟ بہار نے ہنسی روک کر پوچھا۔ دلارا نے سیریس ایکسپریشنز بنایا، امپورٹڈ چاکلیٹ اور انلمیٹڈ شاپنگ۔ سبحان اللہ، ہیزن بھی شرارتی لہجے میں بولی، کتنی شریف نند ملی ہے ہمیں۔ بالکل، بہارے بھی ڈرامٹک انداز میں سر ہلانے لگی۔ ماشاء اللہ۔ دلارا نے دونوں کو گھورا۔ آپ دونوں میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ نہیں، ہیزن مشکل سے ہنسی روک کر بولی، ہم تو تمہاری تعریف کر رہے ہیں۔ پھر روم میں ان تینوں کی کھلکھلاہٹ گونج اٹھی۔ رئیس کے ہاتھ سے باکس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ باکس کے اندر ایک انسانی انگلی لڑک کر اس کے قدموں کے پاس گری تھی۔ دروازے کے پاس کھڑے گارڈ کی نگاہ جیسے ہی اس خونی انگلی پر پڑی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ فرحان نے جھک کر دھیان سے اس انگلی کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سر، اس کی آواز لرز گئی۔ اس کی نظریں اس انگلی میں پہنی خاص رنگ پر جم چکی تھی۔ یہ تو تنزیل کی انگلی ہے۔ اس نے فوراً سے جیب سے رومال نکال کر ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ سر، اگر وہ تنزیل تک پہنچ گیا ہے تو اسے آپ کے سارے پولیٹیکل سیکرٹس پتہ چل جائیں گے۔ تنزیل صرف رئیس کا رائٹ ہینڈ نہیں تھا، وہ اس کا سایہ تھا۔ رئیس کے حکم دینے سے پہلے کام مکمل کر دینے والا آدمی، ایک ایسا درندہ جس کا نام ہی لوگوں کے دل میں خوف پیدا کر دیتا تھا۔ وہ ایک سانڈ تھا۔ دشمن رئیس تک پہنچنے سے پہلے اس کے ہاتھ چیر دیے جاتے تھے، اور سب سے خطرناک بات، وہ رئیس کے ہر جائز اور ناجائز کام سے واقف تھا۔ کچھ دن پہلے وہ اپنے گاؤں گیا تھا اور اب اس کی کٹی ہوئی انگلی رئیس کے سامنے پڑی تھی۔ اچانک رئیس کی وحشت ناک دھاڑ پورے گھر میں گونجی۔ اس کی چیخ اتنی خوفناک تھی کہ وہاں موجود ہر شخص سہم گیا۔ رئیس کی سبز آنکھوں میں اس وقت صرف دہشت تھی، تباہی مچا دینے والی دہشت۔ تو نے مجھے للکار کر بالکل اچھا نہیں کیا ارسم، وہ دانت پیستے ہوئے گرجا تھا، بلکہ اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ اس نے جھک کر وہ خونی انگلی اٹھا کر مٹھی میں بھینچ لی۔ اب دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ بہارے اور دلارا کے جانے کے بعد کمرے میں پھر سے خاموشی اتر آئی۔ کچھ دیر پہلے جو ہنسی اور شرارت کمرے میں گونج رہی تھی، اب اس کی جگہ عجیب سی ویرانی نے لے لی۔ ہیزن کے چہرے سے مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہو گئی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور باہر اندھیری رات کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں باہر تھی اور سوچ کہیں اور۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، فوراً سے بھاگ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا لیا۔ انہون نمبر۔ اس کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا۔ السلام علیکم، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کی خاموشی چھائی، پھر ایک بھاری سپاٹ آواز گونجی تھی، نکاح مبارک۔ بس اتنا ہی؟ مگر وہ آواز سنتے ہی ہیزن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی! لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کال کٹ ہو گئی۔ ہیزن کا دل بری طرح سے بھر آیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی مقابل کتنا ناراض تھا۔ اس نے جلدی جلدی دوبارہ اسی نمبر پر کال لگانی شروع کی، مگر تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ارزل اندر داخل ہوا۔ ہیزن بوکھلا کر فون کال کٹ کر چکی تھی۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے اس کی جانب مڑی تھی۔ آپ نے ڈنر کر لیا؟ اس نے نارمل لگنے کی کوشش کرتے پوچھا۔ ہاں، اور آپ نے؟ جی میں نے بھی۔ ارزل نے بس ہلکی سی نگاہ اس پر ڈالی اور کوٹ اتارتے سائڈ پر رکھ دیا۔ تھینک یو، ہیزن اچانک سے اس کے قریب آ کر بولی۔ ارزل نے آئیبرو جھکا دی۔ کس لیے؟ کچھ دیر پہلے میرے لیے سٹینڈ لینے کے لیے۔ ارزل کچھ سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک ہلکی سی ہنسی اس کے ہونٹوں پر ابھر آئی۔ تھینک یو تو مجھے آپ کو کہنا چاہیے۔ وہ بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ نہ ہوتی تو شاید میں آج موم کو کبھی سبق نہیں سکھا پاتا۔ اس کے بعد وہ ہلکا ہلکا ہنسنے لگا، پہلے دھیرے پھر زور سے۔ ہیزن واقعی سے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ واقعی مس ہیزن، وہ ہنستے ہوئے بولا، آپ کمال کی ایکٹریس ہیں۔ آج سب کو بے وقوف بناتے مجھے بہت مزہ آیا، خاص کر موم اور ڈیڈ کو۔ وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ میں نے سب کے ایکسپریشنز نوٹ کیے تھے۔ اس دھماکے کے بعد سب صدمے میں چلے گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، اور آریش کمینے کا تو نوالا حلق میں اٹک گیا تھا۔ وہ پھر سے ہنس پڑا۔ ہیزن دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگی اور اس کے برابر زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی مسکراتے ہوئے باتیں کرتا جا رہا تھا، لیکن ہیزن بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، ہیزن نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ ارزل رک گیا، حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میرے سامنے آپ رو سکتے ہیں سر، ہیزن نے اس کی آئس بلو آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے کہا۔ ارزل کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔
آپ شاید دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل نارمل ہیں، ہیزن دھیمی سی آواز میں بولی، لیکن آپ کے اس ہنسنے کے پیچھے درد چھپا میں دیکھ سکتی ہوں۔ ارزل کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے پھیکی پڑنے لگی۔ دل ہلکا کر لیجئے سر، ہیزن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ کبھی کبھی مرد کو بھی رونا چاہیے، انسان کو اتنا بھی سخت نہیں بننا چاہیے کہ اسے اپنے اندر کے درد جھوٹی ہنسی اور قہقہوں کے پیچھے چھپانا پڑے۔ انسان کو اتنا بھی سخت نہیں بننا چاہیے کہ اسے اپنے درد کو جھوٹی ہنسی اور قہقہوں کے پیچھے چھپانا پڑے۔ اور بس یہیں ارزل ٹوٹ گیا۔ اس نے جھٹکے سے ہیزن کو اپنی جانب کھینچ کر اسے گلے لگایا اور اگلے ہی لمحے اس کی دبی ہوئی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ ٹوٹ کر رو رہا تھا۔ ہیزن کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر وہ خاموشی سے اس کی پشت کو سہلا رہی تھی۔ آج سے، ارزل کی ٹوٹتی ہوئی آواز نکلی، آج سے وہ میری زندگی سے پوری طرح سے چلی گئی ہے مس ہیزن، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ہیزن کے دل میں عجیب سا درد ابھرا۔ موم نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ ارزل مزید اسے بھینچتا ہوا بولا، پھر بھی آج ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ان پر چلایا۔ چلاتے وقت ان کی آنکھوں میں درد اور شکوہ دیکھ کر میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں خود کے لیے اتنی زحمت پیدا کی؟ ان کا جان سے عزیز بیٹا ہی ان کی آنکھوں میں نفرت ان کا جان سے عزیز بیٹا ہی ان کے لیے آنکھوں میں نفرت لیے کھڑا ہو۔ نہ مجھ سے ان کی حالت دیکھی جا رہی ہے، نہ میں مہنور کے ساتھ ہوئی زیادتی کو بھول پا رہا ہوں۔ ان دونوں کے بیچ میں پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہوں مس ہیزن۔ ہیزن نے اس کی پشت سہلاتے دھیرے سے کہا۔ اپنا دل ہلکا کر لیجئے سر، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی روتا رہا، پھر دھیرے دھیرے اس کی گرپ ڈھیلی پڑنے لگی۔ میں دعا کروں گا، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ دھیمی آواز میں کہا، اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ آئے جو اس کی ہر تکلیف خود میں سمیٹ لے، اس ایک شخص میں اسے سارے رشتوں کا پیار ملے۔ آمین۔ اس نے ایک تھکی ہوئی سانس لی۔ مجھ جیسے انسان کو وہ ڈیزرو نہیں کرتی، اور یہ کہتے کہتے وہ اس کی باہوں میں ہی سو گیا۔ ہیزن نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا، پھر بہت احتیاط سے اسے سنبھال کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کے شوز اتارے، بات سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس پر بلینکٹ ڈال دی۔ کچھ لمحے وہ خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں سر، وہ دھیمی آواز میں بولی، کہ مہنور کی زندگی میں کوئی شہزادہ آئے، لیکن آپ خود کو یوں بلیم مت کریں۔ شاید اللہ نے آپ دونوں کا جوڑ نہیں لکھا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ میرے لیے اس کی آنکھوں میں محبت چمکی۔ اس پوری دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، اور میں خود پر رشک کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں آئی۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب چلی گئی۔ مہنور فرش پر بیٹھی لوڈو کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے وہ چاروں بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ یہاں لیپ ٹاپ پر کوڈنگ کی دنیا میں گم تھا، سعد نہایتی مہارت سے ویپنز کلین کر رہا تھا، زین کیمیکل لیکوڈ کے ساتھ کسی تجربے میں مصروف تھا، اور حمزہ ڈنر کی تیاریوں میں مشغول۔ مہنور کی نظر بار بار کھڑکی کے باہر جا رہی تھی، جہاں صحن میں وہ خاموش بیٹھا تھا، بلیک شرٹ پینٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ میں سگریٹ جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی رنگ گھماتا وہ گہری سوچوں میں گم آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اس کے گرد ہلکی دھند کی طرح پھیل رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ مہنور کی آواز پر چاروں کے ہاتھ رکے تھے۔ کیا کیان آپ کا سگا بھائی ہے؟ اگر ہے بھی تو ان میں اور آپ میں اتنا فرق کیوں ہے؟ مہنور نے دل میں پلتا سوال پوچھا۔ چاروں کے لبوں پر ایک تلخ مگر سچی مسکراہٹ آئی۔ ہم میں سے کسی کا بھی کسی سے خون کا رشتہ نہیں ہے ڈیئر نور، ایہان نے لیپ ٹاپ اسکرین سے نگاہیں ہٹائے بغیر کہا۔ مہنور ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ زین نے کیمیکل ٹیسٹ ٹیوب ایک جانب رکھتے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہم سب الگ الگ جہنم سے نکل کر آئے ہیں، کسی کے ماں باپ قتل ہوئے، کسی کو منڈیوں میں بیچا گیا، کوئی سڑک کے رحم و کرم پر تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں ماضی کا اندھیرا اترا۔ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میرا گھر کیسا تھا، میری پرورش یتیم خانے کے در و دیوار نے کی، مجھے میرے سگے چچا نے چند پیسوں کی خاطر بیچ دیا تھا، زین نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میری ماں ایک طوائف تھی، ایہان نے بنا کسی جھجک کے بتایا۔ باپ کون تھا میں نہیں جانتا، ماں کی موت کے بعد سڑک ہی میرا ٹھکانہ بن گئی تھی۔ سعد نے ایک خنجر کی دھار چیک کرتے افسوس سے کہا۔ میرے بابا نے ماما کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی، ماں نے دکھ میں خودکشی کر لی، اور سوتیلی ماں نے بابا کے کان بھر کر مجھے یتیم خانے بھجوا دیا۔ مہنور کا دل ان کی داستان غم سن کر دہل گیا تھا۔ پھر ایک دن ہم سب خالد پاشا کے آرگن سمگلنگ گینگ کا شکار بن گئے۔ سعد نے کھڑکی کے باہر بیٹھے کیان کو دیکھا۔ ہمیں پاکستان سے اغوا کر کے ترکی لایا گیا،
ہماری قیمت لگ چکی تھی مگر تب انہوں نے ہمیں بچایا۔ مہنور سانس روک کے سننے لگی۔ ہم سب تب صرف 10 سال کے تھے۔ راستے میں اچانک گولیاں چلنے لگی۔ حمزہ کی آنکھوں میں اس دن کا منظر رقص کرنے لگا۔ اس دن پہلی بار ہم نے کیان بھائی کو دیکھا۔ ان کی عمر مشکل سے 18 سال رہی ہوگی، مگر وہ کسی موت کے فرشتے کی طرح نازل ہوئے۔ بلیک ہوڈی، خون سے بھرے ہاتھ اور وہ سنہری آنکھیں۔ سعد نے ایک لمحے کے لیے کانپ کر آنکھیں بند کی۔ جن لوگوں نے ہمیں قید کیا تھا، بھائی نے ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیں بچا کر یہاں لائے، ہمیں ایک نیا نام، ایک نئی زندگی دی۔ تب سے ہم سب یہاں سگے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ اور کیان؟ مہنور کا تجسس اب اپنے عروج پر تھا۔ بھائی کے ماضی کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، ایہان نے بتایا۔ بس اتنا پتا ہے کہ ان کی پوری دنیا ایک شخص میں بستی ہے۔ بس اتنا ہی پتا ہے کہ ان کی پوری دنیا ایک ہی شخص میں بستی تھی، ان کی سگی بہن ہیر۔ ہیر کا نام سنتے مہنور کو وہ سنہری آنکھوں والی یاد آئی۔ ہیر صرف ان کی نہیں، ہم سب کی جان تھی۔ اس کی شرارتیں اور اس محل کو روشن رکھتی تھی۔ اسے خون خرابہ پسند نہیں تھا، مگر ترکی اور دنیا بھر میں خالد پاشا کا جو کرمنل سایہ پھیلا ہے، اسے مٹانے کا کام کیان بھیا کرتے ہیں، اور اس کے ہر غلط کام کو ہو جانے سے پہلے روک دیتے ہیں، اور اس جنگ میں ان کے ہاتھوں بہت قتل ہوئے ہیں۔ ریحان نے بات جاری رکھی۔ ہم نے ہیر کو اس سب سے دور رکھا۔ اسے لگتا تھا بھائی ایک ڈاکٹر ہے، مگر ہمارے ہی ایک وفادار نے دشمنی میں ہیر کو سب سچ بتا دیا۔ وہ بھائی سے ناراض ہو کر چلی گئی، مگر جاتے جاتے اس لڈو کو اس کی نشانی کے طور پر چھوڑ گئی مگر جاتے جاتے اس لڈو کو اس کی نشانی کے طور پر چھوڑ کر چلی گئی۔ بھائی کو ہیر کی ہر پل کی خبر رہتی ہے، مگر وہ اس کی مرضی کے خلاف اسے واپس نہیں لانا چاہتے۔ ایسا ہے ان دونوں کا پیار۔ ویسے، وہ اچانک بولی، میں نے اس گھر میں ہر جگہ جیگوار دیکھے ہیں، کبھی دیوار پر، کبھی گنز پر، یہاں تک کہ کیان کے روم میں بھی ایک بڑا سا جیگوار پوسٹر ہے۔ وائی جیگوار؟ اس بار زین ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ کیان بھائی کو جیگوار بہت پسند ہے۔ انڈر ورلڈ میں انہیں کنگ جیگوار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مہنور نے ایبرو اٹھائی، لیکن جیگوار ہی کیوں؟ سعد نے گن ٹیبل پر رکھی۔ آپ کو پتا ہے جنگل میں سب سے ڈینجرس پریڈیٹر لائن یا ٹائیگر نہیں ہوتا، جیگوار ہوتا ہے۔ امپاسبل، مہنور فوراً سے بولی۔ سچ، ایہان دھیمی آواز میں بولا۔ لائن کو کنگ کہا جاتا ہے، ٹائیگر سائز میں بڑا ہوتا ہے، لیکن جیگوار، اس کی آواز اور دھیمی ہو گئی، پاورفل ہوتا ہے۔ اس کی بائٹ فورس لائن اور ٹائیگر دونوں سے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے۔ وہ اپنے شکار کی ہڈیاں تک کریش کر دیتا ہے۔ مہنور خاموشی سے سننے لگی۔ لائن سامنے سے حملہ کرتا ہے، سعد بولا تھا۔ ٹائیگر غصے میں اٹیک کرتا ہے، زین نے کہا۔ مگر جیگوار؟ ایہان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ خاموشی سے آبزرو کرتا ہے، ویٹ کرتا ہے، پھر ایک ہی حملے میں کام ختم۔ وہ جتنا خاموش ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ مہنور کے دل میں عجیب سی سردی اترنے لگی۔ حمزہ دھیرے سے مسکرایا۔ اور سب سے خطرناک بات پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ ایہان کی نظر سیدھا باہر بیٹھے کیان پر گئی۔ جیگوار کبھی بے وجہ نہیں مارتا۔ مہنور کی نگاہیں بے ساختہ کیان پر گئی۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھا تھا، سگریٹ سلگاتا، خاموش، گہری سوچوں میں گم۔ اس نے اپنے بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے اور چپ چاپ اس کو دیکھنے لگی۔ بھائی کے پاس غنی نام کا ایک جیگوار ہے، حمزہ بولا، جو ایک سکیورڈ سینچری میں رہتا ہے۔ مگر مہنور کی توجہ اب ان کی باتوں پر نہیں تھی۔ باہر بیٹھا کیان سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے منظر ٹہرنے لگے۔ ہو از شی ڈیڈ؟ 10 سال کا کیان اپنے فادر کے فون میں موجود ایک چھوٹی سی سرمئی آنکھوں والی بچی کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ شی از یور کوئن، شی از یور کوئن، اس کے ڈیڈ نے اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے کہا۔ ڈیڈ، وائی وڈ آئی نیڈ اے کوئن؟ آئی آلریڈی ہیو ہیر، کیان نے بھویں سکیڑ کر کہا۔ اس کے ڈیڈ مسکرائے تھے۔ ہیر آپ کی پرنسس ہے، لیکن یہ، انہوں نے تصویر کی جانب اشارہ کیا، یہ آپ کے کوئن ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کیان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنگ، بادشاہ، ویری گڈ۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ ایک کنگ کے لیے کوئن کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جس طرح سے میری کوئن آپ کی موم ہے، اسی طرح سے یہ ڈول آپ کی کوئن ہے۔ انہوں نے امید بھری نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ پرومس می، آپ بڑے ہو کر ہر حال میں اپنے کوئن کو پروٹیکٹ کرو گے، اسے ہر تکلیف سے بچاؤ گے، اسے بہت سارا پیار دو گے، اور ہمیشہ کوئن کی طرح ٹریٹ کرو گے۔ کیان کچھ سیکنڈز ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ ان کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ آئی پرومس،
میں اپنی کوئن کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، اسے ہر مشکل سے بچاؤں گا، اسے دنیا بھر کا پیار دوں گا۔ ماسی کا منظر دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوا اور اگلے ہی لمحے اس کی نظر بے ساختہ کھڑکی کے پاس بیٹھی مہنور پر پڑی۔ سرمئی آنکھیں سیدھا ہی اسے ہی دیکھ رہی تھی، سنہری اور سرمئی نگاہوں کا جیسے زبردست تصادم ہوا تھا، اور مہنور جیسے کرنٹ کھا کر فوراً سے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ یہاں پر ایپیسوڈ 30 ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ناول کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایک اچھا ناول پڑھ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔